लबे चश्मसार लताफत बार, एक गुलशने पुरबहार, रोकशे गुलजार, फरखार में एक परी तमसाल, जादू जमाल, नौजवान औरत, बड़ी बड़ी दोब पर सफेद चांदी बिछाए, बसद नाजो अंदाजे दिल रुबाई व शान बरनाई मुतमक्किन है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सामाईन, आपका हमारे एटीआर उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने दरख्शां दरजानुहुम की किताब लेकर हाजिर हुए हैं। जिस तरह से हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और उसके हर मुश्किल अल्फाज को सॉल्व करते हैं, रीडिंग करना सीखते हैं, उसी तरह से आज भी हम इसको रीडिंग करना सीखेंगे। और हमारे सामने चैप्टर है वो इबरतो नसीहत, क्योंकि हम नॉवेल पढ़ रहे थे, नॉवेल के बारे में समझ गए थे और नॉवेल निगार को भी हमने पढ़ लिया था। तो आप यहाँ पर देखिए कि नॉवेल है, इसी तरह से पंडित रतननाथ सरशार की नॉवेल है और उसी नॉवेल से ये एक इक्तिबास है छोटा सा, जिसका उन्वान दे दिया है इबरत और नसीहत। इस इबरत और नसीहत के ताल्लुक से हम कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे, समझेंगे भी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले हम पढ़ते हैं, रीडिंग देखिए। लबे चश्मसार लताफत बार, एक गुलशने पुरबहार, रोकशे गुलजार, फरखार में एक परी तमसाल, जादू जमाल, नौजवान औरत, बड़ी बड़ी दोब पर सफेद चांदी बिछाए, बसद नाजो अंदाजे दिल रुबाई व शान बरनाई मुतमक्किन है। बहुत मुश्किल अल्फाज हैं। लब कहते हैं होंठ को, आप चश्मासार तो यहाँ पर हुआ चश्मे की तरह होंठ। उसके बाद है कि लताफत बार, एक गुलशने पुरबहार। लताफत बार, लताफत कहते हैं उम्दगी को, यानी उम्दगी वाला, बेहतरीन। और गुलशने पुरबहार, गुलशने पुरबहार, गुलशन कहते हैं बागीचा को, और पुरबहार यानी बहार की तरह जो बागीचे होते हैं उसको यहाँ पर बताया, यानी खूबसूरत बागीचा। रोकशे गुलजार, फूलों की चादर को कहते हैं, यानी खूबसूरत गिलाफ को, और यहाँ पर मतलब ये है हसीन चीज। तो फरखार में, फरखार कहते हैं कुशादा को, नर्म नाजुक को, तो ये कुशादा है। एक परी तमसाल, परी तमसाल का मतलब हुआ कि परी की तरह। जादू जमाल, जमाल कहते हैं खूबसूरती को। नौजवान औरत, बड़ी बड़ी दोब पर, यहाँ पर इसकी सिफत यहां से यहां तक बयान की है नौजवान औरत की। अब बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी दोब पर, दोब कहते हैं घास को, इससे पहले भी आया है, पर सफेद चांदी बिछाए, यानी बड़ी बड़ी घास पर क्या किया, सफेद चांदी बिछाए। क्या है, बसद नाजो अंदाज। नाजो अंदाज तो आप जानते हैं नखरे को बोलते हैं, नाज करने को बोलते हैं। सद कहते हैं 100 को, तो बे है लगा हुआ, बसद यानी सैकड़ों नाजो नखरे के साथ। दिल रुबाई, महबूब का अंदाज, यानी महबूब के अंदाज से वहां पर थी। शान बरनाई, यहां पर शान बरनाई मुतमक्किन है, यानी वो औरत जिसकी ये सारी सिफतें थी वो बैठी हुई हैं, मुतमक्किन जलवा अफरोज हैं। किस तरह से, महबूब के अंदाज से और बिल्कुल नाज के नखरे के साथ उसकी सिफत बयान की। अब इसी औरत के सामने कह रहे हैं कि सामने एक अधेड़ औरत खड़ी बातें कर रही है। बिल्कुल वो कह रही है कि उसके सामने, उस नौजवान औरत के सामने अधेड़ उम्र की, यानी ज्यादा उम्र की बूढ़ी खड़ी बातें कर रही है। क्या नौजवान औरत की बातों से मालूम होता है, यानी वो दोनों जब बात कर रही है तो नौजवान औरत की बात से क्या मालूम होता है कि किसी बड़ी मुसीबत से बच निकली है। मुसीबत, परेशानी, बच निकलना, यानी उससे साफ वो, उस पर कोई मुसीबत और किसी तरह की परेशानी जो है नहीं आई है, बस अंदाजा हो रहा है कि मुसीबत में फंसी थी और उससे निकल गई। हंस हंस कर अपनी पिछली मुसीबत की निस्बत गुफ्तगू करती है। मुसीबत की निस्बत यानी मुसीबत के बारे में, मुसीबत के ताल्लुक से बातचीत करती है। और कैसे, हंस हंस कर, परेशानी के मुतालिक, वो जो परेशानी से बचकर निकली है। क्या बात कर रही है, कर रही है नौजवान, यानी वो नौजवान औरत। नो, उफ, बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचाया। खादिमा, कैसे कुछ, खादिमा नौकरानी को कहते हैं। नौजवान,
مگر سچ کہنا کیا تدبیر سوجھی ہے. تدبیر کہتے ہیں حکمت عملی یا چالاکی سے کوئی مسئلہ حل کرنے کا طریقہ، اس کو تدبیر کہتے ہیں. کیا تدبیر سوجھی ہے؟ کیوں؟ خادمہ اللہ جانتا ہے اور کیوں کر نہ سوجھتی. کیوں کو ہو گیا ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. کیوں کر نہ سوجھتی یعنی یہ تو سوجھنی ہی چاہیے تھی. اس کے بعد ہے کہ خادمہ اللہ جانتا ہے اور کیوں کر نہ سوجھتی. نوجوان مگر پتہ لگاتے رہیں گے. اب کیا کیفیت؟ کیفیت حالت، یعنی اس کے بارے میں ہم ابھی بھی پتہ کرتے رہیں گے کہ کیا حالت ہے. معلوم کرنا، پتہ کرنا. خادمہ میں روز روز کا کچا چٹھا سناؤں گا. روز روز میں یعنی ہر دن کا کچا چٹھا سنانا، یعنی چھپی باتیں ظاہر کرنا، سب کچھ بتا دینا جو بھی یہ پتہ چلے گا اس کو، اچھا برا صحیح غلط سب کچھ سنا دینے کو کچا چٹھا سنانا کہتے ہیں، اور یہ محاورہ ہے. نوجوان ہاں خوب یاد آیا. تم سے کیا واسطہ؟ یعنی واسطہ کہتے ہیں تعلق. مرے توہم، توہم کہتے ہیں گمان کو. وہ گمان ختم ہو کرو، وہ بے بنیاد خیال وہم، اس کو وہ ختم ہو، مرے. تم سے کیا تعلق؟ خادمہ اللہ نہ کرے یعنی ایسا نہ ہو. نوجوان اف تم اس وقت تم سے ہنسی کیوں کر ضبط ہو سکی. ضبط کرنا یعنی برداشت ہونا. تم سے اس وقت کیسے ہنسی برداشت ہو گئی، ضبط ہو گئی ہے. خادمہ بیوی مارے ہنسی کے برا حال تھا، اور ان کی یہ کیفیت کہ ڈاڑھیں مار مار کر روتی. ڈاڑھیں مار مار کر رونا مطلب زارو قطار رونا، بہت زیادہ رونا، یہ بھی محاورہ ہے. تو میں سمجھاؤں کہ دیکھو دیکھو ایسا نہ ہو سب راز کھل جائے، یعنی سب بھید ظاہر ہو جائے، سب کو پتا چل جائے بھید کہ زہر کھایا ہے. بھید کیا ہے؟ یہ زہر کھانے والا. بڑی دل لگی ہوئی، چہرہ زرد ہو گیا. چہرہ زرد ہونا یعنی پیلا ہونا، گھبراہٹ سے زرد یعنی مطلب ہلدی کے کلر میں ہو جانا، یلو ہو جانا، پیلا ہو جانا. تو یہ ہے. اور ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ بڑی زور سے آہ سرد بھر کر نعرہ مارا. آہ سرد بھرنا بھی محاورہ ہے. گہری اور دکھی سانس لینا مطلب کسی چیز سے سکون آنا. نعرہ مارا کیا؟ اور گر پڑے. کہا ہائے افسوس اس کے پیچھے اوقات ضائع کی. اوقات ضائع کرنا یعنی وقت برباد کرنا. ضائع کہتے ہیں برباد کرنے کو، مگر نتیجہ یہ نکلا. نتیجہ پرینام کو کہتے ہیں. بڑی دیر تک لڑتے رہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گا. میں نے کہا کچھ خبر ہے میاں؟ ہوش کی دوا کرو، مطلب ہوش میں آؤ. ہم اسے اللہ جانے کس تدبیر سے دفنائیں. تدبیر ابھی ہم بتائے تھے حکمت عملی کو کہتے ہیں. چالاکی سے کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقے کو ہم تدبیر کہتے ہیں. کس تدبیر سے دفنائیں یعنی کس عمل کس حکمت عملی کو اپنائیں کہ یہ دفن ہو. کس راہ سے جنازہ لے جائیں، کیسے یہاں سے جنازہ لے جائیں. ہمارا محلہ تم لاش لے کر نکلو تو محلے بھر میں ہلڑ مچ جائے. ہلڑ مچ جانا مطلب ہنگامہ بپا ہونا، شور و غل ہو جانا. بہت روئے پیٹے. نوجوان ان کو اپنے تن بدن کی سدھ ہی نہیں، یعنی سدھ بدھ ہونا یہ یوز کرتے ہیں. ہوش خبر شعور کو کہتے ہیں سدھ بدھ، یعنی اس کو اپنے تن بدن کا مطلب جو اب جس کو بدن کہتے ہیں اسی کو تن بولتے ہیں یعنی جسم. اس کو اپنے کسی چیز کی بھی کبھی خیال نہیں ہے. میں کھانا نہ دیتی تو 2 دن تک فاقہ ہی کرتے. فاقہ مطلب بھوکا رہنا، کچھ نہیں کھاتے تھے. جب کہوں کھانا کھا لو کہیں خدمتگار کو بلاؤ. افضل تفضل فضل یہ وہ خدا جانے کیا کیا بکتے تھے. واہی تباہی. واہی تباہی کا مطلب فضول بکواس. ایک دن کہہ بیٹھے کہ تم کیا ہو بیچاری، میں ایسی بری کے ساتھ نکاح کروں کہ تم بھی شرما جاؤ. بس دل پر ملال گزرا. ملال کہتے ہیں افسوس کو، رنج کو، تکلیف کو. بس دل میں ایک رنج ہوا، ایک تکلیف ہوئی. دن میں 100 بار بےہودہ بکیں یعنی غلط بیانی کرے، گالم گلوچ کرے، اسی کو بےہودہ کہتے ہیں. ہاتھی لاؤ، گھوڑا کسو، بگھی
निकालो। बघी देखिए कहते हैं पुरानी तर्ज की 4 पहियों वाली गाड़ी को, इसको आप बस ये समझ लीजिए कि घोड़े गाड़ी। इलाही तौबा, नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना यह एक मुहावरा है, मतलब इसका यह होता है परेशान करना, नाक में दम करना। मारे रंज के यानी तकलीफ के खाना पीना हराम था, सब यानी खत्म। बारे खुदा, खुदा करके मुसीबत से बची, यानी किस किस तरह से मुसीबत से हम बचे। खादिमा, हाँ ये तो सच, मगर आपने अच्छा न किया। नौजवान, ये क्यों क्यों हमने अच्छा नहीं किया। खादिमा, हम होते तो जरूर निकाह कर लेते। आदमी सूरतदार, यानी जी वजी ही था, बहुत शक्ल खूबसूरत, यानी खूबसूरत आदमी से कौन नहीं निकाह करना चाहेगा। हजारों रुपया पास, शरीफ, पढ़ा लिखा, बद नहीं, मुफ्त में ऐसे रुपए वाले को हाथ से खो दिया। कोई पूछे मिला क्या तुमको, बद कहते हैं बुरे को, और मुफ्त अब फ्री को जानते हैं, जिससे कोई फायदा ना लिया जाए, फ्री उसी को मुफ्त कहते हैं। नौजवान औरत ने इस फिक्रे पर आह सर्द खींच कर कहा। आह सर्द खींचना यानी ऊपर आया था आह सर्द भरना, यहाँ आह सर्द खींचना, गहरी और दुख भरी सांस लेना, यानी उसको अफसोस हुआ कि तुमको क्या मालूम कि हमने किसको दिल दिया है। उसको दिल दिया है जो अपना दिल किसी और को ही दे चुका। मगर खैर, खुदा हमारा भी मालिक है, ये एक राज की बात है, हम किसी पर जाहिर न करेंगे। नाजरीन बातमकीन, समझ ही गए होंगे। नाजरीन किसे कहते हैं, देखने वाले को नाजरीन कहते हैं। बातमकीन, संजीदा को कहते हैं। समझ ही गए होंगे, यानी संजीदा देखने वाले लोग वो ये बात समझ गए होंगे कि ये दोनों औरतें कौन हैं। इनमें एक जोगिन है, दूसरी चंपा। अब अक्सर असहाब को हैरत होगी, ये साहिब की जमा असहाब है, हमनशी, साथी, जानिशी, इसको यानी साथ में जो लोग हैं साथी को असहाब कहते हैं। को हैरत होगी, उनको ताज्जुब होगा कि जोगिन तो मर गई थी, उन्होंने जहर खाया था, चंपा का भाई लाश को दफना आया था, ये पैदा कहां से हो गई। सबब सुनिए, यानी सबब कहते हैं वजह। ये जो आप देख सुन रहे थे कि मर गई थी, लेकिन फिर वो यहाँ कहां से आ गई, तो उसकी वजह जानिए। हकीकत हाल यूं है कि जोगिन ने चंपा के जरिए से एक शख्स को बुलाया था। जोगिन ने चंपा को कहा था और उसके जरिए से एक शख्स को बुलाया था कि वो मोम के खिलौने बनाने में ताक था। कौन? वो शख्स जिसको बुलाया था वो बहुत बेहतरीन मोम के खिलौने बनाता था। जोगिन ने उसको बुलाकर कहा कि एक औरत बना लाओ। उसको क्या कहा? एक औरत बना लाओ। मगर किस तरह? मगर हाथ पांव, नक्शा यानी सारा ढांचा, चेहरा, कदो कामत यानी हाइट वाइट, शक्ल बेऐन ही हमारा ही सा हो, यानी हमारी ही तरह हो, बिल्कुल हूबहू। चुनाचे वक्त मुकर्ररा पर वो ले आया, जब वक्त हुआ तो वो उसको ले आया। जोगिन चली गई, चंपा ने एक चादर ओढ़ा दी और चिराग गुल कर दिया, चिराग बुझा दिया। बाकी हाल नाजरीन को खुद ही मालूम है। नाजरीन को याद होगा कि चंपा बार बार कहती थी कि आप साथ न चलिए, आप अलग ही रहिए, आप गुल न मचाइए यानी शोर मत कीजिए। बड़ी हुस्न लयाकत से चंपा ने मोम की औरत को उठाया। यहाँ पर लफ्ज है हुस्न लयाकत। हुस्न लयाकत का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अच्छे तरीके से, यानी बहुत ढंग से उसको उठाया। उसके बाद कह रहा है कि शहसवार को जरा भी ना मालूम हुआ कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है, क्या काम किया है। शहसवार उम्दा घोड़सवार को माहिरो बहादुर सवार को हम शहसवार कहते हैं। जंगजू समझ लीजिए, घोड़े पर सवारी करने वाले को ही हम शहसवार कहते हैं। ये कि जोगिन, क्या मैं अपना हाल क्या बताऊं, मेरी तकदीर ने किस कदर पलटे खाए हैं, यानी मेरी तकदीर किस तरह उल्टी पलटी है। अफसोस पहले क्या थी, फिर क्या हुई, अब क्या हूं और आइंदा खुदा जाने क्या हो। बेहयाई की जिंदगी है, काटे नहीं कटती। सुनो चंपा, अल्लाह जानता है कि एक वो जमाना था कि हम फेनस पर सवार होकर ठस्से से निकलते थे। यानी फेनस आप यहाँ पे समझ लीजिए घोड़े पर, और किस तरह से? ठस्से से, शान से जो है वो निकलते थे उस पर सवार होकर। 12-12, 16-16 कुहार फेनस उठाते थे
اور یا ایک زمانہ اب ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ لونڈیاں اور اصیلیں تھیں۔ لونڈیاں باندی کو کہتے ہیں اور اصیل کو بھی لونڈی ہی کہتے ہیں، کنیز کو کہتے ہیں، نوکر چاکر اس زمانے میں آپ سمجھ لیجئے۔ یا اب ایسا وقت آن پڑا، یعنی اب ایسا وقت آ گیا ہے۔ ہائے، یہ سب ہماری حماقت اور آوارگی کا نتیجہ۔ حماقت بے وقوفی اور آوارگی یعنی مطلب ادھر بن، کہیے کہ ایک جگہ نہیں رہنا، مطلب بے خیال، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنا، اسی کو آوارگی، دیوانہ پن۔ نہیں تو یہ دن ہم کیوں دیکھتے؟ اور اس میں ہمارے والدین یعنی مدر اینڈ فادر کو والدین کہتے ہیں کا بھی قصور تھا۔ قصور غلطی کہ ایک سن رسیدہ آدمی سے بیاہ کر دیا۔ سن رسیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عمر دراز شخص کو سن کہتے ہیں عمر کو، اور رسیدہ جو پہنچنے کو، یعنی جو زیادہ عمر کے ہو جائیں اس کو سن رسیدہ کہتے ہیں، سے بیاہ کر دیا، جس کے منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، مطلب کمزور و لاغر، جس کے منہ میں نہ دانت تھا نہ پیٹ میں آنت، بہت ضعیف ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی تلخ کر دی۔ تلخ مطلب کڑوا، کسیلا، تلخ اس کو کہتے ہیں، مطلب ہماری زندگی برباد کر دی، یہاں یہ مطلب ہوا۔ فعل بد کا نتیجہ بھی بد ہے۔ فعل بد برا کام، اس کا پرینام نتیجہ کیا ہوگا؟ برا ہی ہوگا۔ ہائے ستم، ستم کہتے ہیں ظلم کو۔ میں نے کیا کیا؟ اس وقت اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری یہ درگت ہوگی، درگت حالت، میری یہ جو ہے حالت کی جائے گی، میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو کیوں ایسا کرتی؟ چمپا، بیوی، جو کچھ آپ نے کہا سو کیا، ہمیں اس کا حال نہیں معلوم، مگر بہت برا کیا کہ اس خوبصورت روپیے والے کے ساتھ نکاح نہیں پڑھوایا، یعنی نکاح نہیں کیا۔ اب بھی سویرا، یعنی اب بھی وقت ہے اور وہ آپ پر جان دیتا ہے۔ جوگن، چمپا، تم کو ہمارے بھید سے اطلاع ہوتی تو تم ایسا نہ کہتی۔ بھید راز، اطلاع خبر، اگر تم کو ہمارے راز معلوم ہوتے تو تم ایسا کہتی ہی نہیں۔ چمپا، اب لے مجھے کیا معلوم؟ جوگن، ہائے افسوس، میں نے کیا کیا؟ بڑی بری گھڑی تھی، یا خدا، جو گت میری ہوئی، جو حالت میری ہوئی، کسی شریف زادی کی نہ ہو۔ یہ کہہ کر جوگن بہت روئی۔ چمپا نے لاکھ سمجھایا، یعنی بار بار سمجھایا، مگر آنسو نہ رکے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی، کیونکہ رکتے خدا جانے کیا آیا تھا۔ تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے یہ کچھ ہنسی نہیں ہے۔ جوگن نے چمپا سے کہا، تم مجھے سمجھاتی ہو کیا؟ میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ میں عمر بھر رویا کروں۔ میں اپنی حماقت اور بے وقوفی اور غلطی پر روتی ہوں۔ یا خدا، کبھی کوئی شریف زادی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ چمپا متحیر تھی، حیران تھی، اس کو جوگن کے درد دل کی خبر نہ تھی۔ باصرار کہا، بہت اس کو سمجھایا، بار بار بولا، اصرار کیا اس کو کہ بیوی اب کسی اور بات کا ذکر چھیڑو۔ اللہ جانے آپ کو اس وقت کیا یاد آیا، میری عقل ہی نہیں کام کرتی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی شخص نے یہ شعر پڑھا۔ شعر ہے کہ نہ داغ یاس سے گھبرا بر آئے گی امید، نہ داغ یاس سے گھبرا بر آئے گی امید، گلوں کے بعد ہوا کرتے ہیں ثمر پیدا۔ داغ یاس یعنی نا امیدی کے داغ سے گھبرائیے نہیں۔ امید جو ہے آپ کی بر آئے گی، امید بر آنا ایک محاورہ ہے۔ امید یعنی مطلب اس کا پرینام جو ہے آپ کے سامنے جلدی سے دیکھنے کو ملے گا۔ امید بر آنا یعنی محنت کریں گے تو اس کا پھل نکلے گا۔ تو گلوں کے بعد یعنی گل کہتے ہیں پھول کو، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ ثمر پیدا، یعنی پھل نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے، جوگن نے جو یہ شعر سنا تو ذرا ڈھارس ہوئی، اس کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، اس کی جو ہے امیدیں جاگیں، اس کو تھوڑا سا اطمینان ملا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ آخرکار ایک پیر مرد نظر آیا۔ پیر مرد کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھا آدمی کو پیر مرد کہتے ہیں۔ جوگن اور پیر مرد کی آنکھیں چار ہوئی۔ آنکھیں چار ہونا بھی محاورہ ہے، مطلب آنکھوں سے آنکھیں لڑنا، آنکھیں ٹکرائیں۔ تو پیر مرد نے جوگن سے کہا، اگر مذائقہ نہ ہو، اگر کوئی ایسی بات نہ ہو
کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، کوئی حرج نہیں ہو، تو میں تیرے قریب آن کر بیٹھوں، ورنہ خیر، اگر آپ کو کوئی مطلب برا نہ لگے تو ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، نہیں تو پھر اگر آپ نہیں بیٹھنا دیں کوئی بات نہیں ہے۔ جوگن زہ نصیب آئیے، کیا قسمت ہے، آئیے۔ پیر مرد، بوڑھے آدمی نے کہا، میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنا حال تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے۔ 2 گھنٹے سے زار زار روتے دیکھا۔ زار زار رونا یعنی زور زور سے اور دل شکستہ ہو کر رونا۔ اس کے 2 ہی سبب ہیں، یعنی اس کی 2 ہی وجہ ہے، یا فراق و درد اشتیاق، یعنی یا جدائیگی یا پھر درد اشتیاق، یعنی شوق کے درد، ملنے کا شوق، اس کو کہتے ہیں درد اشتیاق، یا افعال بد۔ ٹھیک ہے، یہ کہا کہ یا فراق و درد اشتیاق ہوگا یا افعال بد، یعنی برا کام پر نفس کو لعنت ملامت کرتی ہے۔ نفس یعنی دل، لعنت بد دعا کرنا، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے جو ایک طرح سے اللہ کی رحمت سے جس میں محرومی ہو جائے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو اسی کو لعنت بولتے ہیں، اور ملامت کہتے ہیں تنقید کرنے کو۔ لعنت ملامت کرنا یعنی اپنے اوپر جو ہے ساری چیزوں کو لینا، یعنی اپنے کیے کا جو پرینام ملتا ہے اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لعنت ملامت کرتی نفس کو، یعنی اس پر شرمندہ ہے، اس پر سرزنش ہوئی ہے، تنقید کر رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ، یہ ملامت ہے۔ جوگن، ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ جوگن نے کہا، جب میں نے آپ کو دیکھا تب بھی ڈر گئی تھی، وجہ یہ کہ آپ کی نہ داڑھی ہے اور نہ مونچھ، اور پوشاک بھی دنیا سے نرالی، پوشاک کپڑے وہ بھی دنیا سے نرالے ہیں۔ پیر مرد نے مسکرا کر کہا، ہاں ہے تو ایسا ہی، مگر میری شکل اور وضع کا خیال نہ کرو، یعنی میری شکل دیکھو نہ رکھ رکھاؤ، یہ سب کا بالکل خیال فکر نہ کرو، میری نصیحت پر دھیان رکھو، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو واعظ کر رہے ہیں اس کو دھیان سے سنو۔ یہ کہہ کر پیر مرد نے جوگن سے التجا کی، التجا درخواست کی کہ اگر جی چاہے اور عیب نہ سمجھو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ گھر چلنے کی دعوت دی ہے کون؟ پیر مرد نے۔ جوگن، کوئی عذر نہیں، یعنی کوئی بہانہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آپ جیسا کہیں۔ پیر مرد، جھٹپٹے وقت چلو۔ جوگن، جب حکم ہو۔ جب آفتاب لبے بام آیا تو پیر مرد جوگن کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ چمپا ساتھ ساتھ تھی۔ آفتاب لبے بام آیا مطلب سورج کا افق پر نمودار ہونا، صبح ہونا، اس کو کہتے ہیں آفتاب لبے بام آنا۔ تو صبح صبح یعنی اسی کو جھٹپٹے بھی کہتے ہیں۔ چمپا بھی ساتھ ساتھ تھی۔ چمپا، کیا آپ کا مکان یہاں سے دور ہے؟ یہ چمپا نے سوال کیا۔ پیر مرد، نہیں، پاس ہی ہے۔ چمپا، پیسہ ڈولی ٹکا ڈولی۔ واہ، یہ ایک طرح سے کہاوت ہے۔ پیر مرد، 2 قدم، 2 قدم ہے۔ جوگن، اس قدر بتا دیجئے کہ وہاں کون کون ہوگا، یہ پوچھا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پیر مرد اس کا جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے پیر مرد کہ میں اور ایک خادمہ، 2 ہی لوگ ہیں، ایک نوکرانی اور ایک میں۔ جوگن، بس تو پھر کیا حرج ہے، کیا پریشانی ہے؟ تھوڑی دیر میں پیر مرد نے کہا، لو یہ مکان ہے۔ جوگن اور چمپا کو لے کر اپنے مکان میں داخل ہوئے اور کہا کہ تم دونوں یہاں صحن میں مونڈھوں پر بیٹھو، میں آتا ہوں، ابھی ابھی آیا۔ یہ کہہ کر پیر مرد دالان کے اندر گئے۔ دالان کہتے ہیں گھر کے اندر جو اندرونی صحن سے متصل چھجا دار جو جگہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں برآمدہ، اسی کو دالان کہتے ہیں، وہاں گئے۔ چراغ روشن ہوا، چراغ جلایا اور خادمہ نے آن کر کہا، چلیے آپ کو بلاتے ہیں، اور چمپا سے کہا تم یہیں بیٹھی رہو۔ جوگن جانے لگی تو چمپا نے کان میں کہا کہ ہمیں کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں دال میں کالا معلوم ہونا کچھ مطلب ایسا کہ کچھ بھید ہے، کچھ برا ہے، اور یہ کالا کالا معلوم ہونا یہ ضرب المثل ہے۔ اکیلا مکان، تیرہ و تاریک چراغ، اب روشن ہوا۔ تیرہ و تاریک، جو تیرہ ہے وہی تاریک ہے، یعنی مطلب اندھیرا۔
یہاں پر مطلب ہوا کہ بہت اندھیرا، چراغ اب روشن ہوا، کبھی کی جان نہ پہچان، کبھی ہم جانتے بھی نہیں تھے، آپ نہ جائیے تو اچھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں جائیں گے تو اچھا ہے۔ جوگن گھبراؤ نہیں، خدا مالک ہے، چمپا جیسی خوشی، یعنی آپ جیسی سمجھیں وہی ٹھیک ہے۔ جوگن بے جھجک کمرے کے اندر چلی گئی، دیکھا کہ صاف ستھرے کمرے میں فرش مکلف بچھا ہے۔ فرش مکلف سجایا ہوا فرش، یعنی جو نچلا حصہ اس کو فرش بولتے ہیں، وہ کیا تھا؟ مکلف تھا، سجایا ہوا تھا۔ چراغ روشن ہے مگر مکین ندارت، مکین یعنی مکان میں جو رہے اس کو مکین کہتے ہیں، تو مکین ندارت، مکین یعنی کوئی نہیں تھا، رہنے والا کوئی نہیں۔ خادمہ سے پوچھا پیر مرد کہاں گئے؟ خادمہ نے کہا مسکرا کر آتے ہیں، مسکرا کر کہا کہ آتے ہیں، خادمہ نے یہی جواب دیا۔ اتنے میں جوگن کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کوٹھری میں سے برآمد ہوئی، یعنی مطلب باہر آئی کسے؟ کوٹھری سے، بوڑھی عورت جوگن کے پاس آن کر بیٹھی۔ جوگن نے کہا آئیے، کیا آپ بھی اسی مکان میں رہتی ہیں؟ ضعیفہ وہ بوڑھی عورت جو ابھی کوٹھری سے نکلی تھی، پہچانا؟ جوگن کبھی دیکھا ہو تو پہچانوں، بن دیکھے کوئی کیا کسی کو پہچانے؟ ضعیفہ مجھ کو دیکھا ہے آپ نے۔ جوگن دیکھا ہوگا، یاد نہیں آتا۔ ضعیفہ سوچئے، غور کیجئے۔ جوگن خادمہ سے پیر مرد کو بلاؤ، کہو صاحب اب آئیے۔ خادمہ ہنس کر بہت خوب بلاتی ہوں۔ جوگن اس میں ہنسی کی کوئی بات تھی؟ میں سمجھی نہیں۔ خادمہ حضور کو بلواتی ہیں۔ جوگن وہ جو پیر مرد ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم کو ساتھ لائے تھے۔ خادمہ وہ یہ کیا بیٹھے ہیں مسکرا کر، ہیں کہ نہیں؟ ضعیفہ میں نے تو عمدن پوچھا، یعنی عمدن جان بوجھ کر پوچھا کہ پہچانا؟ میں پیر مرد نہیں، عورت ہوں۔ جوگن میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ داڑھی نموج اور مردانہ وضع بھی عجیب و غریب، مگر نہیں سمجھی تھی کہ مرد نہیں ہیں۔ اچھا دھوکا ہوا، آپ عورت ہیں۔ ضعیفہ اب تم چین سے یہاں رہو، اور جو کہنا سننا اور پوچھنا مشورہ لینا ہو میں حاضر ہوں۔ سنو اب میں تم سے اپنا حال صاف صاف بیان کر دوں۔ میرا خاص پیشہ یہ ہے کہ شریفوں کی بہو بیٹیوں کو امور نیک کی تعلیم دوں۔ امور نیک یہ امر کی جمع ہے، کام کو کہتے ہیں، نیک کام سکھانا اور وہ بتانا، یہی ہمارا خاص پیشہ ہے، ہمارا یہ پروفیشن ہے۔ اور سیدھے دھرے پر لگاؤں، یعنی سیدھے راستے پر اس کو لگاؤں۔ تم 10-15 ہی دن اگر میرے ساتھ رہو گی تو سب حال تم پر کھل جائے گا، سب چیز تم جان جاؤ گی، میں کیا کارروائی کرتی ہوں اور کن کن شریف خاندانوں میں میرا گزر ہے۔ سب لوگ مجھ کو استانی بی بی کہتے ہیں۔ ضعیفہ جو تھی اس کو کیا کہتے ہیں سب لوگ؟ استانی بی بی۔ من جملہ اور خاندانوں کے استانی جی نے حسن آرا اور سپہر آرا، یہ دونوں نام یاد رکھیے گا، کا بھی ذکر کیا کہ ان کے یہاں بھی میں جاتی آتی ہوں۔ جوگن ان دونوں کا نام سن کر چونک پڑی، ان دونوں کا نام سنے تو وہ جوگن چونک پڑی، متحیر ہو کر پوچھا، حیران ہو کر پوچھا آپ ان کو جانتی ہیں؟ استانی بخوبی دونوں بہنوں کو مثل اپنی خاص لڑکیوں کے سمجھتی ہوں۔ ابھی آپ نے جو کچھ یہاں پر پڑھا ہے اس کو آپ 2-4 لائن میں اگر سمجھنا چاہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے آپ نے سرشار کے لکھے ہوئے ایک ناول کا تھوڑا سا حصہ پڑھا جس میں ایک خادمہ اور اس کی مالکن یعنی جوگن اور چمپا کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ بعد میں ایک بوڑھی عورت بھی سامنے آتی ہے جو اس جوگن کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہے، تیار ہے۔ تو آپ جو یہاں پر ایک تھوڑا سا اقتباس یا تھوڑا سا حصہ آپ ناول کے پڑھے ہیں، آپ کو من کر رہا ہوگا کہ ہم پوری ناول کیوں نہ پڑھ لیں۔ تو اگر ایسا من کر رہا ہے تو آپ بالکل اس ناول کو لیجئے اور پڑھیے، کیونکہ یہاں پر آپ کے سلیبس میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو پڑھنے کی ترغیب دیں، پڑھنے کے لیے اکسائیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔